अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और मौजूदा हुकूमत जो कि इत्तेहादी हुकूमत है, अब यहाँ से बहुत सारी इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं। आज ही की ताज़ा खबर है कि पीडीएम में शामिल जेयूआई की जानिब से बड़ा सख्त बयान रद्द-ए-अमल आया है और वो ये कहते हैं जो दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान, गो के ये कह रही हैं दोनों जमातें कि वहां पर कोई फैसले नहीं हुए, लेकिन जेयूआई का मौक़िफ़ ये है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, जबकि पीडीएम के सरबराह कौन है? मौलाना फजल रहमान। तो इसी तरह के बहुत सारे इंकिशाफात उनकी जानिब से किए गए हैं। ऐसे में एक और इस हुकूमत की विफाक में इत्तेहादी है और वो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। उनके मुस्तफा कमाल साहब जो कि पहले ज़ाहिर पीएसपी में थे, फिर मर्जर हुआ, फिर वो अब एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा है। बड़ा सख्त बयान उनकी जानिब से सामने आया है और वो ये कहते हैं जनाब रियासत से सवाल कर रहे हैं कि हमारा फैसला कर दें, कब तक हमें सिंध हुकूमत के यहाँ गिरवी रखा जाएगा और ऐसा निजाम अब नहीं चल सकता। तो मुस्तफा कमाल साहब क्या कह रहे हैं, जरा उन्हीं की सुन लेते हैं। तो हमें ये सवाल अब रियासत से करना है कि भाई हमारा कोई फैसला करें, हमें कब तक सिंध हुकूमत के हाथों में गिरवी रखेंगे आप? रियासत को आवाज लगाकर हम ये कहना चाहते हैं कि अब हमारा फैसला करो, क्योंकि ये सिंध हुकूमत हमें ओन करने के लिए तैयार नहीं है। ये सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की 15 सालों से हमारी नस्ल कुशी कर रही है। अब सबको वो मंजर तो याद होगा जब साबिक वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी तो एमक्यूएम ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था और एमक्यूएम के वोट पर ही इन्हिसार कर रहा था कि ये हुकूमत साबका हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी। और जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत वजूद में आई वो फिर इसी वजह से आई जो किरदार एमक्यूएम ने अदा किया। ज़ाहिर है इस सारी बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में ये बात भी अहम है कि उस दौरान बड़े वादे वईद किए गए एमक्यूएम के साथ और उसमें वफाक की सतह पर शहबाज शरीफ सिंध हुकूमत की तरफ के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कराची से मुताल्लिक, हैदराबाद से मुताल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो वादे हैं, जो एमक्यूएम चाहती है, वो बड़े उसको अपनाया और कहा कि हम इस पर अमल दरामद करेंगे। फिर हमने देखा बीच में इस पूरे अरसे के दौरान मुतादिद मरतबा एमक्यूएम की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता रहा, चाहे वो डिलिमिटेशन का मामला हो, चाहे वो सेंसस का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान कराची के जो बिजली का मसला है, पानी का मसला है, ये दीगर मसाइल हों। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हमने मुलाकातें भी देखी, वज़ीर आज़म भी बीच में एक दफ़ा मिलना है, फिर इनका गवर्नर भी एमक्यूएम का आ गया। अब ऐसी क्या बात हो गई कि एमक्यूएम ये सवाल उठा रही है और ऐसी क्या मजबूरी है कि एमक्यूएम को ये आज मुतालबा रियासत से करना पड़ा है? एमक्यूएम क्या अपने फैसलों में आज़ाद नहीं है? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, क्योंकि पिछले दिनों चेयरमैन सेनेट ने सूबों यानी कि वो कहते हैं 9 नए सूबे बनने चाहिए, जिसमें उन्होंने कराची को भी एक सूबा बनाने की बात की। उस हवाले से एमक्यूएम अपना एक अलग मौक़िफ़ पहले से रखती है, मगर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस पर हालिया क्या बयान दिया है वो भी देख लेते हैं। एमक्यूएम ये समझती है हम सूबों को महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट समझे, ये धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान है। और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है तो आवाम की जरूरत के तहत आबादी के इजाफे के साथ उनका भी बढ़ाया जाना जरूरी है। जो कोई भी सूबों की तकसीम को गद्दारी कहता है उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। किसी के मेयर बन जाने से शहर का मालिक नहीं बन सकता, आवाम का नुमाइंदा नहीं है। अब पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा हसास मामला है और पीपल्स पार्टी के जो वकार मेहदी हैं उनका रद्द-ए-अमल आया। वो कहते हैं जब एमक्यूएम नहीं थी तब भी पीपल्स पार्टी में कराची मौजूद थी, कराची के शहरियों को सियासी और समाजी आज़ादी मिल चुकी है। वो जमाना गुजर चुका जब वोटर्स को कहा जाता था तुम्हारा वोट तो हो चुका। सो इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ हैं। मुस्तफा कमाल साहब जरा बताइएगा, आपका ये सवाल बड़ा हैरान कर रहा है सबको कि रियासत हमारा फैसला कर दे, ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको ये बयान देना पड़ा और सिंध हुकूमत के पास गिरवी रखने से क्या मुराद है? जरा इसे एलैबोरेट कीजिएगा। देखिए ये कोई आज की बात नहीं है, ये इस हुकूमत की बात नहीं है, पिछले 15 सालों से है। तो ये पिछले 70 सालों से ये निज़ाम और कि यहाँ पर कोटा सिस्टम है, यहाँ पर जॉब्स नहीं देते, यहाँ पर नौकरी नहीं देते, यहाँ पर शहरी इलाकों को जो है वो ओन नहीं करते, तरक्की नहीं करते। लेकिन पिछले ख़ास तौर पर पिछले 15 सालों से खास तौर पर पिछले 15 सालों से जब से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, एक कतरा पीने का पानी शहर में नहीं दिया। जो पानी पीने का आता था उस पीने के पानी को भी हाइड्रेंट बनाकर हमारा पानी चोरी करके हमें बेचते हैं। जो कोटा सिस्टम इनके बड़ों ने 40% शहरी कोटा रखा था, उस 40% शहरी कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर यहाँ के नौजवानों की रोजगार को जो है वो हथिया लेते हैं। यहाँ पर एक नया स्कूल नहीं है, रात में बिजली नहीं है, सुबह पानी नहीं है, यहाँ पर कोई अस्पताल नया नहीं खुला। और उसके बाद
جب آپ ان سے بات کریں, جب آپ ان سے گفتگو کریں, آپ دیکھیں ڈیلیمیٹیشن میں انہوں نے کیا کیا, پھر سینسس میں اگر ہم حکومت پاکستان کا وفاق کی حکومت کا حصہ نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ اپنے انیومریٹرز کو لگا کر اپنے ڈی سیز کے ذریعے 1,35,00,000 لوگوں کے اوپر یہ شہر کی گنتی کمپلیٹ کر چکی تھی. 7 اپریل 2000 اسی سال 2023 7 اپریل کا اگر آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں, 7 مئی کے اخبارات, جب 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی اور کراچی کی گنتی 1 کروڑ صرف 35,00,000 آ رہی تھی. یہ تو ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے. وفاقی حکومت کا 5 دفعہ وزیر اعظم ملے, 11 دفعہ وفاقی وزیر احسن اقبال ملے, اور اس کے بعد ہمارے فالو اپ کی وجہ سے پھر یہ ڈیٹس بڑی ہیں, اور آج 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے اس ڈیٹ کے گزرنے کے بعد, اور ابھی بھی اس کا آڈٹ ہونا باقی ہے. صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی کہ اس نظام جس میں پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکمرانی ہے, پروونشل گورنمنٹ, پیپلز پارٹی اپنی اس پروونشل گورنمنٹ سے جو اختیارات اور وسائل ہے وہ نیچے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, شہری علاقوں میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے ملک میں, اس کے بعد سارے اختیارات اور وسائل کو دے دیے گئے. 56% ڈیویزبل پول میں ان کو پاکستان کے پیسے مل جاتے ہیں. 1,500 ارب روپے سالانہ ان کو مل رہے ہیں, 15,000 ارب روپے ان کو مل چکے. یہ نیچے کے بھی اختیارات اور وسائل لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے پورے شہر کو تباہ برباد کر دیا ہے. اور یہ باعث ہیں, ہم نے ساری کوششیں کر لی, یہ پریجوڈس ہیں, باعث ہیں, اس لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ ایکس وزیر اعظم پاکستان ہیں, اور کرنٹ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین صاحب جو کہ اس وقت سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین ہیں, وہ یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ یہ نظام, اس ملک کا نظام, اب یہ نظام نہ پچھلی حکومت چلا پائی صحیح طریقے سے, نہ یہ حکومت چلا پا رہی, اور اس نظام, اس ایکویشن کے تحت اب پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اس ملک میں مزید ایڈمنسٹریٹو جو ہیں وہ صوبوں کی ضرورت ہے. اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ بھائی یہ دھرتی ماں, یہ پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے, اور یہ پروونشل گورنمنٹ ہمارے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کر رہی, تو ہم کیا کریں, ہم اپنی نسل کشی کرواتے رہے ان کے ساتھ. مصطفیٰ کمال صاحب, تو یہ وہ آپ جو جن چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں, یہ باتیں تو آپ بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں, تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ ایم کیو ایم اس اتحاد کا حصہ بنی؟ ماضی میں اب آپ ہی کے پارٹی کے رہنما یہ فرماتے رہے جو پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرضی سے شامل نہیں ہوئے تھے, تو کیا یہ ایک کھلا اعتراف ہے کہ ایم کیو ایم بے بس ہے اور کسی بھی حکومت میں شامل ہونے کے لیے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی؟ دیکھیں آپ جس جو بات مجھ سے کہلوانا چاہ رہی ہیں, ایسی بات تو نہ میں کہوں گا, نہ مجھے یہ بات ایسی بات ہے. دیکھیے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کا حصہ نہیں ہے, ایم کیو ایم پی ایم ایل این کے ساتھ وفاقی حکومت کا حصہ ہے. صوبائی اسمبلی میں ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں, اور ابھی ہم اپوزیشن لیڈر کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں پروونشل اسمبلی میں. ہم سندھ کی صوبائی حکومت کا حصہ نہیں ہیں. یہ جن زیادتیوں کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, یہ سندھ کی صوبائی حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہے وہ 15 سالوں سے یہ زیادتیاں کر رہی ہے, اور ہم ہر لیول پہ ہم یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں. اگر آپ اپنے فیصلے کرنے میں خود اختیار رکھتے ہیں. آپ کا سوال ہی بالکل عجیب ہے. ریاستی سے انسان بولے گا, کوئی یونائٹڈ نیشن سے تھوڑی کہے گا بھائی ریاست پاکستان کا مطلب ہے اس ملک کی عدلیہ ہے, اس ملک کا آپ کو وفاق میں کے وعدے پورے نہیں ہو رہے تو آپ اپنی مرضی کا تعین کر دیں. آپ تو ماضی میں بھی حکومتوں میں آتے رہے ہیں, جاتے رہے. جی ابھی بھی چلے جائیں گے, آ جائیں گے. یہ موقع نہیں ہے. پاکستان کے چند ہفتے اس حکومت کے رہ گئے ہیں. پاکستان کی اکانومک کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ اس اکانومک کنڈیشن پہ ہم جو ہے کہ ہم حکومت میں 4 ہفتے پہلے باہر آ جائیں, آپ کا ڈالر جو ہے دوبارہ 400 روپے کا ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا نا, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں یہ پالیٹکس نہیں ہے. یہ سیاسی بیان سمجھا جائے نہیں, یہ سیاسی بیان, یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ لاوا پکڑا ہے. ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے. اگر سندھ حکومت کو, بھائی سندھ حکومت جو ہے وہ کسی آئین اور قانون کے دائرے میں آتی ہے نہیں آتی, اس آئین اور کے دائرے میں اس کو لانا پڑے گا. یہ کراچی میں 3 کروڑ کے لوگ, یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ وفاق اپنی جمہوریت چلانے کے لیے, ریاست اس ملک کو خاموشی سے چلانے کے لیے اس کراچی کے لوگوں کو ان کے حوالے کر دے اور کوئی پلٹ پوچھے نا. اس لیے میں ریاست کو آواز لگا رہا ہوں, اور ہم ریاستی کو آواز لگائیں گے نا, اپنی ریاست کو. کوئی یونائٹڈ نیشن کو یا کسی خدا نخواستہ دشمن کو تو آواز نہیں لگائیں گے.
اور ریاست سے آپ کی مراد وفاقی حکومت ہے؟ ریاست سے مراد آپ کی کیا ہے؟ ریاست جو ہے وہ تمام وفاقی حکومت، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ سب لوگ ریاست کے زمرے میں آتے ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کا سینٹ، یہ سب کچھ ریاست کے زمرے میں آتے ہیں. اور وہ جو آپ کا ساری معاملات طے پائے تھے عدم اعتماد کے ٹائم پہ، وہ اس کے ضامن پی ایم ایل این تھی، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف. تو کیا وہ جو معاہدہ، جو بات چیت ہوئی تھی، اس پر عمل درآمد کروانا وفاقی حکومت پی ایم ایل این کی ذمہ داری ہے یا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے؟ نہیں دیکھیں، پیپلز پارٹی سے اگر وہ معاہدہ ہوا تو پیپلز پارٹی کو ان تمام معاہدوں کو فلفل کرنا چاہیے تھا، لیکن ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی نے ان میں سے کسی معاہدے کو فلفل نہیں کیا. ہاں، وفاقی حکومت نے ہماری بات جب ہم نے اپنی فریاد کی ہے، وفاقی حکومت نے ہماری بات سنی ہے اور ہم وفاقی حکومت کے ساتھ اس لیے کھڑے بھی ہیں. میں نے آپ کو سینسس کی مثال دی کہ یہاں پر ڈی سیز کو اور انیومریٹرز کو لگا کر، سرکاری افسروں کو لگا کر 1,35,00,000 پر اس کی آبادی بند کرنے جا رہے تھے. آج 1,91,00,000 ہے. تو یہ ہمارے حکومت میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے ہے. اور وزیر اعظم سے جب ہم نے ٹائم مانگا ہے، وفاقی وزیر سے جب ہم نے ٹائم مانگا ہے جن بھی ایشوز کے اوپر، تو وفاقی حکومت نے ہماری بات سنی ہے. اگر ساری بات مانی نہیں ہے تو کم سے کم ہماری داد رسی ضرور ہوئی ہے. لیکن ہمارا جو گلہ ہے، جو ہم آپ سے شکایت کر رہے ہیں، اور یہ بات میں نے اس تناظر میں بھی کی ہے کہ سینٹ کے ڈیپٹی چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے، جو کہ اس ملک کے حالات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں، ہم اس کی تائید کر رہے ہیں کہ اب یہ ملک اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا جس نظام کے تحت آپ نے این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں، نیچے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتے. 18ویں ترمیم میں سارے اختیارات اور وسائل لے لیے اور نیچے سے بھی سارے اختیارات اور وسائل غصب کر کے آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو پاورفل کر کے آپ اس شہر میں بددیانتی کر رہے ہیں. 5 لاکھ نوکریاں دے دی ہیں، ایک نوکری کراچی والوں کو، حیدرآباد والوں کو نہیں ہے. مزید 25,000 نوکریاں دے رہے ہیں. ایڈ لکھ رہے ہیں کہ جو سکھر کے آئی بی اے سے ٹیسٹ پار کر کے آئے گا یا وہاں کی جس کے بعد ڈگری ہوگی اس کو کراچی میں نوکری ملے گی. اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک. اس لیے میں ریاست کو آواز دے رہا ہوں کہ یہ ملک پہلے ہی بہت زیادہ گھمبیر مسائل میں گھرا ہوا ہے. اس کے اوپر اگر آپ نے توجہ نہیں دی اور ہمیں گروی رکھ دیا صرف اس پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کے ہاں، تو پھر کل کو اس پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے آج بھی اور کل بھی اس سے نقصان پہنچے گا. اچھا مصطفیٰ اقبال صاحب، یہ بتائیے گا، ظاہر اتنا چارج ماحول ہے، آپ نے خود کہا کہ اس حکومت کے، ظاہر ہے سب کو پتا ہے اگر آئین کے تحت چلیں تو مدت اب 1 ماہ تقریباً رہ گئی ہے. ایسے میں آپ نے معیشت کا بھی حوالہ دیا، آپ نے کہا ہم ایسے وقت میں حکومت سے علیحدہ نہیں ہوں گے. لیکن سب کو معلوم ہے کہ جب بھی کراچی کو صوبہ بنانے کی بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل آتا ہے، بڑا حساس نوعیت کا یہ معاملہ بن جاتا ہے. ایسے میں یہ مطالبہ کرنا، از اٹ دا رائٹ ٹائم؟ دیکھیے، ہم نہیں کر رہے، یہ خود کروا رہے ہیں ہم سے یہ مطالبہ. ہمیں پینے کا پانی نہیں دے رہے، ہمیں نوکری نہیں دے رہے، ہمیں اسپتال نہیں دے رہے، ہمیں رات میں بجلی نہیں دے رہے. 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. یہ شہر اس صوبے کا دارالخلافہ ہے. وزیر اعلیٰ کو فکر ہی نہیں ہے. ہمیں یہاں پر ٹیکسز سب سے زیادہ کلیکٹ کرتے ہیں. ابھی ایف بی آر کی رپورٹ ہے کہ کراچی میں اس دفعہ سب سے زیادہ، ملک سے سب سے زیادہ ریکارڈ ٹیکس کلیکٹ ہوئے. ایک لیاقت آباد کی ٹیکس کی کلیکشن جو ہے، سیل ٹیکس کی کلیکشن پورے لاہور کے کلیکشن سے زیادہ ہے. آپ ہمیں بھائی کچھ بھی ہمارے پاس ہوپ نہیں رہ گئی ہے. یہاں پر آپ تعلیم نہیں دے رہے ہمیں، یہاں پر ہمیں ایڈمیشن نہیں دے رہے یہاں کے بچیوں کو. تو ابھی ہم اور کیا مطالبہ کریں؟ اور کوئی غیر آئینی بات، غیر قانونی بات، بھائی میں تو آئی وڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو سے. دیکھیں، ہم تو جو سندھ کے اور یہ کراچی کی بات کوئی ایک زبان والوں کی بات نہیں ہے. یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں، سندھی رہتے ہیں، پنجابی. اگر لائٹ مہاجروں کے گھروں میں نہیں آ رہی تو لائٹ جو ہے وہ لیاری کے بلوچوں کے پاس بھی نہیں آ رہی 16 گھنٹے. ملیر کے گوٹھوں میں سندھیوں کے پاس بھی نہیں آ رہی، سوراب گوٹ کے پختونوں کے پاس بھی نہیں آ رہی. تو یہ سب کی بات کر رہا ہوں میں، سارے. اور اگر پانی نہیں آ رہا، پانی خرید کر پینا پڑ رہا ہے، تو سارے کراچی والوں کو پانی خرید کر پینا پڑ رہا ہے. یہ کسی رنگ نسل زبان کی بات نہیں ہے. اس لیے یہ حکومت اگر انصاف کر رہی ہوتی، لوگوں کو ڈیلیگیشن آف پاور کر رہی ہوتی اور اون کر رہی ہوتی، یہ نوبت نہیں آتی. یہ صوبائی حکومت 15 سالوں سے ان کی یہ جو اقربا پروری ہے، جو تعصب ہے، اس بنا پر آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان سے جان چھڑائے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے. یہ ہمیں اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، اور ایم کیو ایم یہ بھی کہتی رہی 2018 کے انتخابات میں کہ ایک طرح کی سیاسی انجینئرنگ کی گئی اور آپ کی سپیس کو ختم کیا گیا کراچی میں. لیکن اس دفعہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے، ایک موقع تھا ایم کیو ایم کے پاس، آپ نے اس انتخابات میں حصہ نہیں لیا. پیپلز پارٹی اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو گئی. بڑی حیرت ہوئی مجھے
فاروق ستار صاحب کے کچھ بیان دیکھ کے اور دیگر آپ کی جماعت سے کچھ بیان دیکھ کے کہ وہ کہہ رہے ہیں زیادتی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہوا ہے؟ نہیں جی میں اس والی بات کو نہیں کرتا. مجھے نہیں پتا کس نے بیان دیا اور میں نے سنا نہیں ہے یہ بیان, تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میں یہ ضرور بتا دوں آپ کو کہ ایم کیو ایم نے انتخابات میں حصہ کیوں نہیں لیا. ایم کیو ایم کے 4 مہینوں سے الیکشن سے 4 مہینے پہلے سے جو ہے ان سے پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ سے مذاکرات چل رہے تھے, جس میں ہمارا کلیم تھا کہ کراچی میں 70 یونین کاؤنسلز کم کر دیے گئے ہیں. 70 یونین کاؤنسلز کا مطلب ہے یہ ایک جو ہے وہ شہر, پورا ایک شہر کے برابر ہے 70 یونین کاؤنسل. اس پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت جو کہ کسی کی بات نہیں مانتی ہے, اس کو یہ بات ماننا پڑی ثبوت و شواہد کے ساتھ کہ 53 ہم آپ کی 70 نہیں 53 یونین کاؤنسلز کو اگنالج کرتے ہیں کہ ہاں 53 یونین کاؤنسلز کم کر دی گئی ہیں. 53 یونین کاؤنسلز کے اوپر بھی پورا ایک شہر بنتا ہے. اس بات کو ماننے کے بعد پروونشل گورنمنٹ نے سیکشن 10(1) کے وڈرال کا لیٹر جاری کیا. کیا ہے سیکشن 10(1) عام لوگوں کے لیے؟ سیکشن 10(1) وہ کلوز ہے پروونشل لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا کہ جس کے تحت یونین کاؤنسلز وجود میں آتی ہیں. جب سیکشن 10(1) وڈرا کر لیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی یونین کاؤنسل ایگزسٹ نہیں کرتی. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ آلدو کہ یہ الیکشنز 3 سال کی تاخیر کے بعد ہو رہے ہیں, 3 سالوں کی تاخیر کے ویسے ہی ڈیلے لیٹ ہو رہے ہیں, تو 30 دن اور الیکشنز کی ڈیٹ بڑھا دیجئے. ہم یہ 53 یونین کاؤنسلز ایڈ کر لیں گے, پھر اس کے بعد آپ الیکشنز کرا دیجئے. الیکشن کمیشن نے ناجائز طور پر ان کی بات نہیں مانی. جماعت اسلامی کو بھی ہم نے سمجھایا, پیپلز پارٹی کو سمجھایا, انہوں نے حصہ نہیں لینا تھا. یہ 53 یونین کاؤنسل ایڈ ہو جاتی ہے. ہمارے الیکشن کے بوائیکاٹ اگر ہم نہیں کرتے, ہمارا یہ کلیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. ہمارے بوائیکاٹ کرنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کو 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرنا پڑا. الیکشن کے بعد آج 246 یونین کاؤنسلز پہ الیکشن ہوئے تھے, آج کراچی میں 299 یونین کاؤنسلز ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, میں ذرا آپ کو وزیر اعلیٰ سندھ نے پچھلے دنوں جو گفتگو کی فلور آف دا ہاؤس ذرا سنا دیتی ہوں, پھر اس سے ریلیٹڈ سوال پوچھوں گی. یہ شہر کراچی بھٹو کا اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. متحدہ قومی موومنٹ ایک میچور پارٹی ہے, لیکن آپ نے پچھلے دنوں میں کچھ میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. ہم ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ بھائی الیکشن لڑ لو, بائیکاٹ نہیں کرو. آپ کی اپنی ڈیسیجن تھی. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ساری ویکنیسز کا الزام ہمارے اوپر نہ لگائیں. تو مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کے خیال میں اگر آپ اس الیکشن میں حصہ لیتے, باوجود اس کے آپ کے جو بھی تحفظات تھے, نقشہ کچھ اور ہوتا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا سب کے سامنے, جماعت اسلامی ایم کیو ایم کچھ ایک الگ سینیریو بنتا, اور آپ کو اس پہ کوئی پچھتاوا ہے؟ دوسرے موجودہ جو اب میئر ہیں مرتضی بہاب صاحب, ان سے کیا تحفظات ہیں آپ؟ دیکھیے, آپ نے میں کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ نے خود یہ شارٹ سنایا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا, اور چونکہ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ یہ والی بات کی ہے, تو میں اس کا جواب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاتھ جوڑ کے ہم نے کہا کہ آپ الیکشن میں حصہ لے لو, نہیں. میں اس میٹنگ کا میں موجود تھا جس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہم یہ الیکشن نہیں کرائیں گے, اور الیکشن کرانا اور لوگوں کو بھیجنا, اسٹاف کو بھیجنا میرے ہاتھ میں. چند دن پہلے کی بات ہے. اور وہاں پہ انہوں نے یہ تک بھی بات کہی کہ اگر مجھے اپنے اوپر کانٹیمپٹ آف کورٹ لینا پڑے تو میں یہ بھی لے لوں گا, لیکن یہ الیکشنز نہیں ہوں گے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے بالکل ہاتھ جوڑ کر یہ نہیں کہا کہ الیکشن جو ہے وہ میں حصہ لے لیں. اور ہم اس والی بات پر مطمئن ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا. 2015 کے اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے ریزلٹس اٹھا کر دیکھ لیں تو جماعت اسلامی کے جب 98 لاکھ کراچی کی آبادی ہوتی تھی کاغذوں پہ, تو جماعت اسلامی کو 2.5 لاکھ ووٹ ملے تھے. جب 1.70 کروڑ آبادی ہو گئی تو جماعت اسلامی کے 4 لاکھ ووٹ ہیں. اسی پیپلز پارٹی کے 2 لاکھ ووٹ تھے 2015 میں, اب ہیں 4 لاکھ ووٹ. تو آبادی 100% بڑھ گئی, تقریباً 70%. اتنا ہی ووٹ بڑھا تو کوئی ووٹ نہیں پڑا. 2015 میں ایم کیو ایم نے 98 لاکھ کی آبادی پر 11,78,000 ووٹ, 12 لاکھ کے تقریباً ووٹ لیے تھے. آج ان پارٹیز کے سارے ووٹ ملا کر بھی 11 لاکھ ووٹ نہیں بن رہے. سب نے دیکھا ہے کہ چوکوں پر بیٹھ کر 3 دنوں تک مہر لگاتے رہے اور پھر بھی 6% سے زیادہ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ نہیں دکھا سکے. تو یہ تو الیکشن لوگوں نے ان کو رد کر دیا, اور ہم اس الیکشن کو الیکشن ہی نہیں مانتے. جب الیکشن ہی صحیح نہیں ہے, جب الیکشن ہی جو ہے وہ ریک ٹائم نہیں. جی میئر تو اس سے پہلے بھی بہت آ چکے ہیں, 15 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے.
بھائی پیپلز ہمارے بوائیکاٹ کی خیرات میں اگر کوئی میئر بن جاتا ہے، اس سے پہلے بھی 2001 میں بن گئے تھے، ابھی 2023 میں بھی بن گئے، کوئی مسئلہ نہیں، جب ایم کیو ایم اترے گی گراؤنڈ پہ یہ شہر واپس لے گی۔ تو آپ کی اسپیس مزید شرنک نہیں ہوئی اور پیپلز پارٹی نے مزید اسپیس گین نہیں کی بیکاز آف یور بوائیکاٹ؟ نہیں جی، یہ 6 لوگوں نے بتا دیا کہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی جو ہے کس کی جگہ ہے۔ 6% سے زیادہ ووٹ نہیں پڑا، اتنی دھاندلی کرنے کے بعد کوئی اس کارکردگی پہ کوئی اسپیس اگر شرنک اگر ہماری کرنی ہے تو اپنے کام کر کے دکھاؤ۔ جس شہر میں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کوٹا سسٹم پہ بھی کوٹا نہیں ہے، وہاں پر آخری کام ہمارے ہی دور کا ہوا ہے، ہمارے ہی ہاتھوں سے ہوا ہے۔ پہلے بھی شہر ہم نے بنایا تھا اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ یہ شہر ہم ہی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے تو نہیں لیا حصہ بلدیاتی الیکشن میں، لیکن اب مرتضی وہاب صاحب میئر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چیلنجز جو ہیں کراچی کے ان کو حل کر پائیں گے؟ اور اتنی استعداد ہے کیونکہ ظاہر ہے صوبے میں حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے بہرحال، تو کوئی ایسی مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ 15 سالوں سے ان کے پاس حکمرانی ہے، سارے پیسے ان کے پاس ہے، 15,000 ارب روپے 15 سالوں میں خرچ کر چکے ہیں، اور 2 سال جو ہے وہ ان کا ایڈمنسٹریٹر بھی رہا ہے۔ تو اگر کچھ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے نا، 15 سال بہت ہوتے ہیں، تو کوئی امید نہیں ہے ان سے، اور یہ شہر مزید تباہی ہوگا۔ اور اگر حافظ نعیم الرحمان میئر بن جاتے تو کیا بہتر صورتحال ہوتی؟ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا مصطفیٰ کمال صاحب؟ نہیں، کوئی کامنٹ نہیں، دونوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، ان کے 2 سے 4 لاکھ ووٹ ہو گئے، ہمارے 11,78,000 ووٹ تھے، اور ابھی جو ہے وہ ان کے ووٹ نہیں بڑھے، اور وہ جہاں پر 30,000 سے ایک یونین کاؤنسل لوگ ہم جیتتے ہیں، وہاں پر ان کو 3,000 ووٹ ملے سر، تو ان کے پاس بھی مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی مینڈیٹ بڑا نہیں ان کا۔ تو لاسٹ میرا سوال آپ سے یہ، اب جب الیکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں، اب کیا آپ آگے اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ کیا کریں گے ایم کیو ایم؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کی ٹریڈیشن رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے تو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، الیکشن کے بعد جو ہے وہ جس پارٹی کو لوگ مینڈیٹ دیں گے اس سے ضرور بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے جو ہے وہ ایک اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ایک ڈرافٹ ہمارے پاس تیار ہے، جس میں ہم آئین میں تبدیلی چاہتے ہیں، 3 وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح میئر کے بھی ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں، ڈپارٹمنٹس محکمے لکھوانا چاہتے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی پروونشل لاء کی ڈرامے بازی ختم ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہم یہ لکھوانا چاہتے ہیں، جس طرح سے NFC ایوارڈ دیا جاتا ہے صوبوں کو، وہیں سے ڈسٹرکٹس کے PFC ایوارڈ، پروونشل فائنانس کمیشن، مجھے NFC ایوارڈ سے نکال کر دیا جائے، میرے پیسے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں نہ دیے جائیں، جو مجھے پیسے میرے کوٹے کے میرے حصے کے پیسے ہیں وہ مجھے پیسے ملنے چاہیے وہیں وفاق سے۔ تیسری بات ہم PFC ایوارڈ، تیسری بات ہم یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہوتے، جب تک ملک میں MP MNS کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ یہ 3 تجاویز ہیں آئینی ترمیم کے، جو بھی ہماری بات سنے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ چلیں، بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما کر رہے تھے، اور جو ان کا بیان ہے اس تناظر میں ہم نے ان سے سوالات پوچھنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو 2 سابق وزراء اعظم کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ پاکستان میں سیاست کے ساتھ ساتھ مقدمات بھی چلتے رہتے ہیں، اور جس پہ مقدمات بنتے ہیں وہ کہتا ہے جی یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، تو اس پر ذرا بات کریں گے بریک کے بعد۔ اور جیسے کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر قانونی معاملات بھی چلتے ہیں، کیسز بنتے ہیں، اور جن پر کیسز بنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ہم پر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، اور انہی کیسز کی بدولت سیاستدان سیاسی ارینا سے آؤٹ بھی ہوتے ہیں، اور جب یہ کیسز کے فیصلے واپس پلٹتے ہیں تو پھر یہی سیاستدان واپس آتے ہیں اور بھرپور طریقے سے سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ تو احتساب کے نام پر شروع ہونے والے کیسز کبھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ بطور ہتھیار یہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں جو اس کے وکٹم ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں۔ اس وقت 2 سابق وزیر اعظم کی بات کریں گے جن کے کیسز موضوع بحث ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم نواز شریف، جن کو پیناما لیکس کیس اور اس کے بعد جو سارے معاملات کیسز بنے، اس کے بعد انہیں تاحیات نااہل سیاست سے قرار دے دیا گیا، اور اس فیصلے پر اب اس وقت جو ہے مختلف جو ماہرین قانونی وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے یہ غلط ہے۔ ایون حامد خان صاحب وہ بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، اور جس کیس میں انہیں تاحیات نااہل کیا گیا اس کیس میں یہ سزا بنتی بھی نہیں تھی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی، اور ترمیم کے تحت کسی بھی عدالت کے فیصلے یا حکم کے تحت سزا یافتہ شخص فیصلے کے دن سے 5 سال کے لیے نااہل ہو سکے گا۔
آئین کے آرٹیکل 62 کی کلوز 1F کے تحت 5 سال سے زیادہ نااہلی کی سزا نہیں ہوگی. اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو یہ سارا ترمیم ہوئی ہے, جو ایکٹ ہوا ہے, کیا نواز شریف صاحب کی اب سیاست میں حصہ لینے کے لیے ساری رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ کیا فرما رہے ہیں, ذرا وہ سن لیتے ہیں. اگر الیکشن پی ایم ایل این لیڈ کرتی ہے تو آپ کی طرف سے ذات عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا؟ میاں نواز شریف. نواز شریف صاحب. ڈسکوالیفیکیشن کا کیا ہوگا؟ کون سی ڈسکوالیفیکیشن؟ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. آپ کا قانون پاس ہو چکا ہے. only 5 years. قانون جو ہے سپریم کورٹ کا آرڈر کو اوور رول نہیں کر سکتا. نہیں, it does. ایکٹ ہی ہے یہ. وہ تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. نو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 62 63 جہاں سائلنٹ ہے. اور یہ چیف جسٹس صاحب نے واڈا کے کیس میں کہا ہے کہ یہ لاجیکل نہیں ہے کہ کسی کو تاحیات نااہل کیا. میں نہیں کہہ رہا. آرڈر ان دی فیلڈ ہے. یہ کون سا جہانگیر ترین اور نواز شریف کے کیس میں کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. بوتھ آرڈرز ہیو فلون ان دی ایئر. ختم ہو چکا. آپ کے خیال میں نواز شریف کوالیفائی کرتا تھا فورتھ ٹائم کے لیے؟ بالکل 100%. تو کیا اب نواز شریف صاحب کو کسی بھی طریقے سے قانونی طور پہ معاملات نمٹانے کی ضرورت نہیں ہے؟ آٹومیٹکلی یہ طے ہو گیا ہے؟ یہ سوال اٹھائیں گے. دوسرا معاملہ ایک اور سابق وزیر اعظم کا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا. ان کے اوپر بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے, اور توشہ خانہ کیس جس کی 12 جولائی کو پھر سے ٹرائل کورٹ میں سماعت ہوگی, ذاتی طور پہ انہیں پیش ہونا ہوگا. 7 دن کے اندر اس کا مکمل ٹرائل ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ تعصب پر مبنی, بدنیتی پر مبنی کیس ہے. ایک اور کیس ہے القادر ٹرسٹ کا, اور اس میں یہ الزام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بزنس ٹائکون کو بچایا اور اپنی کابینہ میں ایک بند لفافے میں اسمبلی کو اپروول دیا, جس میں اس وقت کی کابینہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا. پھر یہ بتایا جاتا ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان آئے, لیکن وہ حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں نہیں, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے. اور یہ بات ہمیں خود اس وقت کے معاون خصوصی وزیر اعظم کے شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کر کے اس کی توجہ یہ دی کہ ایک خفیہ ڈیل ہوئی تھی NCA اور ان بزنس ٹائکون کے درمیان, جس وجہ سے ہم نہیں بتا سکتے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں گئے. اب سابق وزیر اعظم اس کیس میں اپنا موقف یہ رکھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس 2 آپشن تھے کہ یہ جو خفیہ ڈیل ہوئی تھی, یا تو ہم اس کے تحت یہ پیسے پاکستان آنے دیتے, یا پھر ہم اس پر باقاعدہ کیس لڑتے, برطانیہ میں مزید پیسہ لگاتے, اور عین ممکن تھا کہ یہ جو $60 ارب ہیں یہ ہمیں نہ ملتے. پھر وہ کہتے ہیں یہ پیسہ میں نے تو نہیں استعمال کیا, یہ پیسہ مجھ پہ تو نہیں لگا, تو پھر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا جو کیس ہے وہ کیوں بنایا گیا؟ تو کیا یہ معاملہ اتنا سادہ ہے؟ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں بہرحال پیسہ تو پاکستان آیا ہے, تو اگر پاکستان یہ پیسہ آ گیا ہے, بھلے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, تو کیا یہ ایک ہی بات ہے؟ یہ معاملہ اتنا سادہ ہے, اور اگر اتنا ہی سادہ ہے تو کیا حکومت پاکستان یہ درخواست کر سکتی ہے سپریم کورٹ سے کہ جی یہ پیسے حکومت پاکستان کے ہیں, پاکستان کے لوگوں کے ہیں, تو یہ ان کے حوالے کر دیے جائیں؟ طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں پچھلے دنوں عرفان قادر صاحب سے اسی معاملے پر ان کی بات ہوئی, ذرا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. پیسہ کھا کون گیا؟ وہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا, لیکن میرے کو تو تیلا بھی نہیں آیا نا. میرا اس میں کرپشن کہاں سے آیا؟ ہاں, لیکن آپ نے ابھی ایک جملہ بولا کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہے, تو پاکستان کے اکاؤنٹ میں تو یہ نہیں آیا. پاکستان کی ہے نا جی. نہیں, وہ پاکستان کا اکاؤنٹ نہیں ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا نا جی. تو کرپشن آپ نے پوچھا کہاں ہے, تو کرپشن یہی ہے نا کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا, بلکہ کسی تھرڈ پرسن کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. دس از واٹ کرپشن از. اور کیا کرپشن ہوتی ہے؟ اس میں سے نکالا کس نے پیسہ؟ نا وہ ادھر ہی پڑا ہوا, تو واپس لے لیں, اسٹیٹ بینک میں ٹرانسفر کر. تو یہ اب آپ نے چونکہ بات کی ہے, تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اب اس چیز کو دیکھے, حکومت کو کیا ہے کہ جی یہ آپ اپنا پیسہ پکڑیں. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ضیاء صاحب, سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار. حیدر وحید صاحب, سینئر قانون دان, ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر وحید صاحب, کیونکہ ظاہر قانونی معاملہ بھی ہے, تو پہلے آپ کی اوپینین اس پہ لینا چاہوں گی. آپ سمجھتے ہیں جو یہ عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ معاملہ دیکھے اتنا ہی سادہ ہے, اور یہ کرپشن اگر ہوئی ہے تو حکومت پاکستان یہ پیسہ سپریم کورٹ سے واپس مانگ سکتی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یا انسینویشن یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے جو لائبلٹی تھی, جو پیسہ پاکستان کا تھا اس کو استعمال کیا ان کی لائبلٹی اتارنے کے لیے. یعنی سپریم کورٹ میں جو پیسے جمع کرائے گئے وہ ان کی لائبلٹی کی مد میں جمع کرائے گئے. تو الزام ایکچولی تو یہ ہے کہ ان کو اجازت دی گئی کہ پاکستان کے پیسے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اور سپریم کورٹ میں اپنی لائبلٹی کی عوض جمع کرائیں. بہرحال یہ تو جب مقدمہ آگے چلے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اور کیا اس میں شواہد سامنے آتے ہیں. بٹ ایشو یہاں یہ نہیں ہے کہ جیب میں پیسہ گیا ہے, ایشو یہ ہے کہ کیا اس بزنس ٹائکون کو یہ کرنے دینے کے عوض عمران خان نے لیا ہے, کوئی فائدہ لیا ہے, کچھ کیا لیا ہے, پھر کیوں کرنے دیا ان کو یہ.
کہ پاکستان اسٹیٹ کے پیسے ان کی لائبلٹی اتارنے کے لیے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے، جو کہ اگر نہیں جمع کرائے جاتے تو ان کو خود کرانے پڑتے. تو یہ ایک سوال ہے جو جواب طلب ہے. نواز شریف صاحب کا آبویسلی ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ سیناریو ہے. نواز شریف صاحب جو ہے ان کی دو نااہلیت ہے جس کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. ایک سپریم کورٹ میں تاحیات جو نااہلی ہوئی تھی، جو کہ میرے خیال سے بھی بالکل غلط ججمنٹ تھی، اور مجھے کوئی قانون میں جواز نہیں نظر آتا کہ صداقت اور امانت کے معیار پہ نہ پہنچنے کی سزا وہ کسی جرم، کسی عام کرپشن یا خاص کرپشن سے بھی زیادہ کس طرح ہو سکتی ہے، تاحیات کس طرح ہو سکتی ہے. بہرحال ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ موجود ہے، جس کے بعد اب قانون سازی کے ذریعے سے اس مدت کو 5 سال کر دیا گیا، تشریح کر دی گئی ہے آئین کی اس شق کی جو سائلنٹ ہے ایکچولی، کہ صداقت اور امانت کے معیار پہ جب آپ نہیں اترتے تو آپ کی سزا کیا ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آلریڈی یہ تشریح کر چکی ہے کہ یہ تاحیات ہونی چاہیے نااہلی، حالانکہ وہ بالکل غلط تشریح ہے میرے خیال سے، تو سوال یہ اٹھے گا کہ اور اگر تو یہ قانون چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ آن دا بکس تو ابھی یہی قانون ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ تاحیات نااہلی ختم ہو چکی ہے جب تک یہ قانون موجود ہے آن دا بکس. بٹ اگر یہ چیلنج ہوگا تو اس بنیاد پہ ہی ہوگا کہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ جب آئین کی تشریح کر چکی ہے تو انلیس لارجر بینچ سے اس کی نئی تشریح ہو جائے یا پھر آئین سازی کے ذریعے سے اس کو چینج کیا جائے، تو کیا قانون سازی سے یہ ہو سکتا تھا یا نہیں؟ ابھی تو آن دا بکس ان کی نااہلی تاحیات ختم ہو چکی ہے. دوسرا ایشو ان کے اس کیس کا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل پینڈنگ تھی اور پھر وہ انہوں نے واپس کر دی اپیل، کیونکہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا چکے تھے. ان کو یہ اجازت دی گئی ہے لیکن کہ وہ واپس آ کے اپنی جو کنوکشن ہے جو 10 سال کی نااہلی ہے اس کے حوالے سے اپیل فائل کریں. اور اس کیس میں مریم نواز صاحبہ کو آلریڈی ریلیف مل چکا ہے اور وہ باعزت بری ہو چکی ہیں، تو یہ عین ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب بھی باعزت ماں بری ہو جائیں گے اور وہ بھی ان کی نااہلیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سے نواز شریف صاحب کی دونوں طرف سے نااہلیت جو ہے ختم ہو سکتی ہے. لیکن جب یہ چیلنج ہوگی بات کہ یہ قانون جو ہے کیا قانون سازی کے ذریعے یہ 5 سال مقرر کی جا سکتی تھی، اس آئین کی شکل میں یہ ریڈن کیا جا سکتا تھا، جبکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ اس سے برعکس کہہ رہی ہے، یا پھر ہمیں لارجر بینچ چاہیے یا یہ آئین سازی کا معاملہ ہے، یہ پھر اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا. آج کی تاریخ میں ان کی تاحیات نااہلیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اچھا، میں اس پہ بھی آپ سے ظاہر اور مزید سوال کروں گی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو پلاٹ الاٹمنٹ والا کیس ہے اس میں انہیں بری کیا گیا ہے، لیکن کچھ قانونی ماہرین جو طریقہ کار اپنایا گیا اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ انہیں آ کر سرنڈر کرنا چاہیے تھا، کچھ قانون کے بھی تقاضے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو اس میں بریت ہوئی ہے ان کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں اشتہاری بھی تھے، وہ کلپریٹ بھی، کنوکٹڈ بھی تھے؟ دیکھیں عموماً تو پیش ہونا پڑتا ہے، لیکن اگر عدالت نے اس کو یہ موضوع سمجھا، یہ صحیح سمجھا کہ ان کی نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو بری کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عموماً آپ کے خلاف کیونکہ فیصلہ ہو سکتا ہے اور آپ کی لبرٹی، آپ کی لائف جو ہے اس کے حوالے سے ایک کرمنل پروسیکیوشن میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ڈیو پروسیس ملے اور آپ دیکھ سکیں کہ آپ کے خلاف یہ پروسیکیوشن چل رہی ہے اور آپ اپنا دفاع کر سکیں. تو جب یہاں وہ بری ہی ہو رہے تھے تو شاید عدالت نے یہ سوچا ہو کہ ان کے ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں کیونکہ وہ بری ہو رہے ہیں. کنوکٹ ہو رہے ہوتے تو پھر ہوتا کہ وہ غیر موجودگی میں ان کے وہ کنوکٹ نہیں ہو سکتے، لیکن کیونکہ بری ہو رہے ہیں. اب یہ بھی ہے سوال کہ کیا کیس چل بھی سکتا تھا یا نہیں، اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں. بہرحال اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے یعنی پروسیکیوشن کو اعتراض ہے تو وہ اپیل فائل کر سکتے ہیں. ابھی تو وہ بری ہو چکے ہیں. اور جو تاحیات نااہلی والا جو کیس، جو فیصلہ ہے عدالت سے، تو وہ نااہل ہیں، بھلے الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہو. تو جو اسحاق ڈار صاحب یہاں گفتگو کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کی نااہلی ختم ہو گئی ہے یا پھر ان کو آ کر سرنڈر کرنا پڑے گا، قانونی راستہ اپنانا پڑے گا؟ تاحیات نااہلیت ان کی ختم ہو چکی ہے، سبجیکٹ ٹو کہ یہ قانون سازی جو ہے اب چیلنج اگر ہوتی ہے اور اس کو ختم کر دیا جاتا ہے جس قانون کے تحت ختم ہوئی ہے تو وہ پھر علیحدہ بات ہے. لیکن ان کی جو کنوکشن ہے وہ پھر آئیں گے تو پھر اپیل کے ذریعے سے وہ ختم ہوگی، جو آلریڈی مریم نواز صاحبہ کی ختم ہو چکی ہے. تو لہٰذا میں ایکسپیکٹ یہی کروں گا کہ نواز شریف صاحب کی بھی ختم ہو جائے گی. اور جو یہ این سی اے والا معاملہ ہے جس میں 190 ملین پاؤنڈ والی،
सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत पाकिस्तान ये कह सकती है कि जी ये पैसा स्टेट बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें? इज इट दैट सिंपल, हैदर भाई साहब? नहीं, इसमें देखें अगेन इशू सिर्फ ये नहीं है। ये तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि ये तो स्टेट का पैसा है, ये बिजनेस टाइकून जो है वो अपनी लायबिलिटी के एवज नहीं जमा करा सकते थे या अपनी जमीन रेगुलराइज करवाने के हवाले से नहीं जमा करा सकते थे, क्योंकि उनका पैसा ही नहीं था। लिहाजा हम ये स्टेट को वापस देते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आप पैसा लेके आएं और ये पैसे आपको जमा करवाने जिसने दिए, आपने उसको क्या दिया था कि आपको ये इजाजत मिली कि आप अपनी लायबिलिटी के एवज जमा करा दें स्टेट का पैसा। इस तरह की बहस होगी जो भी होगी, पर जाहिर है इसका हतमी फैसला अदालत करेगी। ठीक है, आमिर जिया साहब, सर आप बताइएगा जो ये केसेस बनते हैं, जिस तरह फैसले हो रहे हैं, अभी एक केस में नवाज शरीफ साहब बरी हो गए, कानूनी आरा आपने इस पर सुन ली, कानूनी राय सुन ली, लेकिन आपके ख्याल में ये जो सियासी मोटिवेटेड केसेस होते हैं इनका फिर अंजाम भी उसी तरीके का होता है जिस तरीके के वो बनते हैं? मौजूदा जो अभी केसेस चल रहे हैं पीटीआई चेयरमैन के हवाले से, उनका अंजाम आप क्या होते हुए देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि उसमें इतना सब्सटेंस है कि नाअहली की जो तलवार उन पर लटक रही है वो भी किसी न किसी तरह हतमी नतीजे पर पहुंचेगी? देखिए, पहले तो जरा नवाज शरीफ साहब का किस्सा जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे मुल्क में वाहिद बदकिस्मत मुल्क है कि जहां पे पार्लियामेंट और हमारे इदारे वो मुजरिमों की, जो कन्विक्टेड लोग हैं, उनकी सहूलतकारी का जो है फरीजा अंजाम देते हैं। वाहिद बदकिस्मत मुल्क है, कहीं ऐसा नहीं होता कि आप कानून साजी करते हैं पर्सन स्पेसिफिक। आप इसलिए करते हैं कि कैसे एक्यूज को या जो वो है कॉन्विक्ट है उसको आप कैसा उसके जुर्म की जो संगीनी है उसको कम करके दिखाएं, कैसे उसको फैसिलिटेट करें, कैसे उसकी सजा में कमी करें। दुनिया में कहीं नहीं होता। तो पहली मेरा तो अर्ज ये करना है, मुझे नहीं पता कानून की मुशगाफियां हम बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन समझना ही चाहिए कि अखलाकी सतह के ऊपर आप और पूरी जो कौम देख रही है वो ये कि जनाब जो करप्ट लोग थे, बदगुमान लोग थे, उनकी सहूलतकारी की गई है और पार्लियामेंट ने की है, एक अधूरी पार्लियामेंट ने की है, मुतनाज़ा तरीके से की है, बदनीयती के साथ की है। पहली बात। दूसरी बात हमें ये समझने की है कि दुनिया भर में पब्लिक ऑफिस होल्डर जो होता है उसको अबव बोर्ड होना चाहिए। आपके सदफ साहिबा, अगर आप एक ड्राइवर रखें और आपको पता हो कि हिस्ट्री शीटर है या किसी कॉर्पोरेट इदारे में किसी मुलाजिम को रखना हो और उसको पता चला जाए कि फ्रॉड किया हुआ है, तो क्या रखेंगे उसको? नहीं रखेंगे, आप असूली तौर पे नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह आप कैसे एक प्राइम मिनिस्टर को एक या इवन एमएनए बनाने की इजाजत देंगे कि जो आदमी जो है को कॉन्विक्ट हो चुका है? आप मुझे ये बताइए कैसे, मतलब अखलाकी सतह पे कॉमन सेंस की लॉजिक मंतक से कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है इस चीज को? नहीं कर सकते आप अगर इसको करेंगे तो उसका मतलब है कि हमारी तरमीम हुई है, इससे उनकी रुकावटें सारी दूर नहीं हो गई आमिर जिया साहब की? जाहिर है कानून की शक्ल में तो ये आ गया। वो हैदर भाई साहब कह रहे हैं जब तक ये चैलेंज नहीं होता तब तक तो ये प्रैक्टिस में रहेगा। कल को जिस तरह से कानून साजी हुई, कल को कोई और पार्लियामेंट आएगी जिसमें इनकी मेजोरिटी नहीं होगी, ओवरटर्न कर देगी, लेकिन ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है। आपके ये हमारे बड़ा वो क्या है जी, वो सादिक और अमीन कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। पता है कि जी टैक्स देता है नहीं देता, उसके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, उसने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, वो उसने मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की हुई, उसने बैरून मुल्क जायदाद तो नहीं बनाई जिसका वो मनी ट्रेल नहीं दे सकता। तो हर चीज बिल्कुल आप ये पैमाने रख लें। आप कहेंगे जी अगर इसने ये सब कुछ किया है तो सादिक और अमीन है, इसने पब्लिक फंड में खयानत नहीं की है। हमारे यहाँ ये जो होता है ना कि कोई माजी के मज़ारों को जो मुसल्लत कर दिया गया हमारे ऊपर, कि हमारा उनसे मफर ही नहीं हो रहा। दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई है। मतलब है कि वो अभी परसों जेनेवा के अंदर जी वो रॉबर्ट्स की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ह्यूमनाइड रोबोट्स की। हमारे ऊपर मसला ये कि वो जिंदा लाशें हम पे मुसल्लत कर दी गई हैं जो 20वीं सदी में मसला थी हमारे ऊपर, और 21वीं सदी में बतौर सोल्यूशन हम पे नाजिल की जा रही हैं। पाकिस्तान में क्या लोग पैदा होने बंद हो गए हैं, नई क़यादत आना बंद हो गई है कि आप घूम फिर कर उन्हीं लोगों को जो है टर्न बैक करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा इसके ऊपर, क्योंकि ये आप समझते हैं या कोई भी अगर ये समझे कि आप इस तरह से कोशिश कर देंगे, हलाल कर देंगे हराम को, तो भाई इस तरह से बात नहीं बनती है। आप अगर सिर्फ शरीफ खानदान के लिए, उसके सियासी एया के लिए कानून साजियां करेंगे, वो मतलब है उनके समझी आए, उन पे से केसेस खत्म हो गए। आप पता चलता है कि रियासत और उसके इदारे जो हैं, एक दिन कहते हैं कि तमाम लोग चोर हैं और दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं जी इनसे नेक नहीं है, तो रियासती इदारों पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई आप। लेकिन सर ताहयात नाअहली
क्या है? इसकी कोई लॉजिक, वो इसकी बिल्कुल कोई है। मंतक बनती है? इस पे तो नहीं, गैर बिल्कुल मंतक हामिद है। खान साहब भी मैंने अपनी आपको- राय दे चुके हैं, एतजाज एहसन साहब भी राय दे चुके हैं कि इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। ये सजा किसी खास तौर पे जो 62(1) के तहत दी गई है 5 साल के लिए तो की जा सकती है, मगर ताहयात किसी को सियासत से आउट नहीं किया जा सकता। इस पे आपकी क्या राय? सियासत से आप सियासत में, मेरी तो राय बिल्कुल वाज़ेह कि जिसने भी करप्शन में एक बार मुकदमे में वो फंस गया हो, उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, उसको जो है पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से ताहयात बार होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, वो तो घूम फिर के उसने दौलत कमाई, अरबों रुपए कमाया, फिर पैसे खर्च करके आ जाएगा, अरबों रुपए कमाएगा, करोड़ों रुपए वो फीस देगा वकला को, खरीदो फरोख्त करेगा, दोबारा आ जाएगा। यही होता है हमारे यहाँ मतलब है जो वकला हजरात हैं, माफ कीजिएगा, बहुत सारे मैंने देखे कि जब वो मुजरिम के लिए खड़े होते हैं, वो जाहिर है कि वहां पर करोड़ों रुपए लेने वाले होते हैं, नैब का 1.25 लाख का वकील होता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हमें नजर में रखनी है। अगर आपको करप्ट लोगों से छुटकारा पाना है तो बिल्कुल चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट करके देखने का वक्त आ गया। आप अभी नहीं देखेंगे, इंशाल्लाह वो मतलब है 6 महीने बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद इन चीजों का फैसला होगा। और अभी अगर कानून और आइन के मुताबिक नहीं होगा, लोग फिर गिरबान से पकड़ेंगे लोगों को। आप ये नहीं कर सकते कि मौरूसी सियासत हम पे मुसल्लत कर दें, करप्ट लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें, उन लोगों को मुसल्लत कर दें कि जो ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड है पाकिस्तान की तारीख में। 3 मरतबा वजीर आजम बने, तीनों बार जो है मतलब है इन्होंने मसाइल खड़े किए, इन्होंने इदारों से कॉन्फ्लिक्ट किया, पाकिस्तान को बर्बाद किया। ये कोई क्यों नहीं कहता? क्या इनके दौर के अंदर कहते हैं शहद की और दूध की नहरें बह रही थी नवाज शरीफ साहब के? क्या लोग भूल गए कि इन्होंने 99 में क्या किया था? क्या लोग भूल गए कि इन्होंने जो है मतलब है आजादी सहाफत के ये खिलाफ, भारत नवाज ये, ठीक है ना, करप्शन ये करते हैं। भाई इसमें मतलब है आपको यही नवाज शरीफ का खानदान, और उसके लिए फिर आप जो फैसिलिटेट कर रहे हैं पूरी पार्लियामेंट जो इस्तेमाल हो रही है। नहीं होता ना, सवाल तो ये अदालतों में जब प्रूफ नहीं होता है ना। अब आपने कानून ही बदल दिया ना, कानून गोल पोस्ट बदल दिया, कानून बदल। हैदर भाई साहब ठीक है, सवाल यह है कि कानून बदल दिया, फिर यहाँ पर ज़ाहिर अदालत के सामने जो अर्जी जाएगी, जो कानूनी तौर पे जो नुक्ता उठाया जाएगा, अदालत उसी को एड्रेस करेगी। लेकिन जब तोशा खाना के केस में बात करते हैं तो लोग कहते हैं फिर जो दूसरे लोगों ने तोशा खाना से तहफ़्फ़ुज़ लिए उनको क्यों फिर खुली छूट है? अब इन सवालों के क्या जवाब दिए जाएं, क्योंकि अदालत ने तो वही जो पिटिशन है उसी के रिलेटेड इर्द गिर्द ही फैसला करना है। लेकिन जो एक सिस्टम पर जो एतबार है वो उठ रहा है, इस पर आपका कोई कंसर्न है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अदालतें तो आपने सही फरमाया कि जो केस उनके सामने होगा वो उसको सुनेंगे। वो तो नहीं जहां केस बनना चाहिए और नहीं बनाया गया तो वहां पे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे अनलेस उनके सामने कोई ऐसी पिटिशन आती है और इस तरह की जांच पड़ताल उनको उस केस में करनी पड़ती है, तो उस हवाले से वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस पे तफ्तीश की जाए या शुरू की जाए तफ्तीश। लेकिन अदालतों का जो है वो एक प्रॉब्लम यही रहा है कि हम, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पाया है, क्योंकि एक जो एडवांटेज होता है पॉलिटिशियंस का कि वो आपस में बातचीत करके एंड तक, हरफ आखिर तक बात जाने नहीं देते। तो हमने खान साहब पॉलिसीज की वजह से देखा कि सियासतदानों में गुफ्तो शनीद भी नहीं हो पाती थी, बल्कि यहाँ तक कि एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते थे। तो वहां से ये जो रवायत चलती आई है, तो वहां पे पार्लियामान अपने मामलात हल नहीं कर पाई, सारे मामलात अदालत आ जाते हैं। उसमें फिर कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, जाहिर है लीगल क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और फिर अदालत में अंदरूनी तौर पे जो है वो इख्तलाफात हैं, उसकी वजह से और ज्यादा फिर अदालत कमजोर हुई है। एक तो सियासी मामलात में फैसले देने पड़े, कुछ देने बनते थे, कुछ शायद नहीं भी बनते थे, लेकिन बहरहाल अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से मुतनाज़ा हुई अदालत। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत, ये जो चैप्टर हमारा पोलराइजेशन का हमने रिसेंटली देखा है, जहाँ पे एक कबर 2 लोग हैं, या तो आप मिनिस्टर हैं या एग्जाइल या जेल में हैं, तो यहाँ पे जब दुश्मनियां हो जाती हैं सियासत की जगह, तो फिर आइन के तकाजे तो कोई पूरे नहीं करता, कोई पार्लिमानी रवायात की तो बात नहीं करता, सर्वाइवल की गेम हो जाती है, जो कि बदकिस्मती से हम देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की नाअहली से खासकर जो सुपर स्ट्रक्चर चढ़ा है वो काफी जो है बदकिस्मत रहा है। ठीक है, सर्वाइवल की जंग है जी। ऐसे में परफॉर्मेंस क्या दी जाए, जो हुकूमत आती है पहले अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र में लग जाती है, और फिर जब हम देखते हैं जब सारे फैसले जाते हैं अदालत के दरवाजे पर, वहीं से फैसले होते हैं, तो फिर इन केसेस के अंजाम क्या निकलते हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, हैदर भाई साहब, आमिर जिया साहब। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को समेटेंगे।